बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के दरमियान अच्छी भली कशमकश चल रही है। वजह है वादी तिरा के लोगों का उस वादी से इनखला और उनकी हालत ज़ार। लोग बर्फ़ में फंसे हुए हैं। कोई रिलीफ़ ऑपरेशन या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे उनकी कैंपिंग हो जाए, उनको आर्जी तौर पे ठहराया जा सके, इस तरह का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आता। बर्फ़ पड़ रही है, रास्ते बंद हैं, लोग वादी और जहाँ उन्होंने पहुँचना है किसी ऐसी सेफ़ मकाम पे जहाँ से आगे उनका इनखला मुमकिन हो सके, उसके दरमियान में फंस चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है और जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान का जो डिस्कनेक्ट है या जो दोनों की आरा के अंदर फ़र्क है या अप्रोच के अंदर फ़र्क है, वो बायस बना इन लोगों की इस हालत ज़ार का, जिसके अंदर वो इस टाइम पे बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इसके अलावा अपने प्रोग्राम में बात करेंगे 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल की। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक भी चल सकती है। मुल्क की सियासत किस तरफ जाएगी, इस तहरीक का, इस पहिया जाम हड़ताल का क्या नतीजा निकलेगा, मफाहमत के रास्ते खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उससे मुकाबला करने के लिए जो अंदरूनी इत्तेहाद चाहिए वो कब हासिल हो पाएगा, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब, और उनके साथ ज्वाइन करेंगे अली गौहर बलोच साहब जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फैसल चौधरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल साहब, ये फरमाइएगा, 8 फरवरी की पहिया जाम एहतजाज की कॉल है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक भी चला सकते हैं। ये सिचुएशन ज़रा प्लीज़ बताएं कि किस तरफ को जा रहे हैं अपने एहतजाज के साथ PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। देखिए, जो दोनों जमातें हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, वो कोशिश कर रही है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जो है मुज़ाकरात में बैठा जाए। और 8 फरवरी के जो एहतजाज है, इस लिहाज से तो ज़ाहिर है बड़ा सिग्निफिकेंट है और बड़ा अहमियत का हामिल है कि अगर आप उसको, वो कामयाब हो जाता है, लोग निकल आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है PTI जो है वो यह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होगी। हुकूमत भी इसी का वेट कर रही है कि वो 8 फरवरी को देखे। 8 फरवरी की जो मोबिलाइजेशन है वो सुहेल खान अफरीदी जो है वो तो अपनी हद तक KP में कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में कोई विजिबल मोबिलाइजेशन नज़र नहीं आ रही। ना जो है जनरल सेक्रेटरी ने, ना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपने जो पंजाब से MNA MPs हैं अपने अपने हलकों में या कोई ऐसी जो मोबिलाइजेशन होती है, लोगों के पास घर घर जाके तैयार करना, तहरीक के लिए लोगों को निकालना, वो कोई अभी नज़र नहीं आता। लेकिन इस ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा कि हुकूमत का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो अक्सर पैनिक में आके वो इवेंट्स को जो है मीडिया इवेंट्स तो बना देती है, कामयाब तो कर देती है। तो इस वजह से जो है वो देखना होगा कि हुकूमत का रिएक्शन क्या होता है, और वो पैनिक होते हैं या उसको कोई बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं, जिसकी उम्मीद मुझे कम है। और 8 फरवरी को अगर आप गिरफ्तारियां करेंगे, उससे पहले एक सासमेगी जो है वो फैलेगी, तो उससे फिर इवेंट की कामयाबी जो है वो होती हुई नज़र आ जाएगी। अली गौहर साहब, आपने चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या हुकूमत पैनिक होगी या इसको आपने हैंडल करने की कोई स्ट्रैटेजी बना रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत का बुनियादी ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, और माज़ी करीब में भी आपने देखा, उससे पहले भी आप देख लें, जो PTI की तरफ से जितने भी प्रोटेस्ट आए हैं आज तक, वो कहा तो यही जाता है कि ये हमारा जमहूरी और आइनी हक है, लेकिन उसकी आड़ में आपने देखा कि हमेशा से पुरतशद्दद वाक़यात हुए हैं, जिनमें आप देख लें KPK की सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए
जिस तरह से वफाक के ऊपर हमले हुए, उसकी कोई नज़ीर हमारे इर्द गिर्द के किसी जमहूरी मुल्क में आपको इस तरह से नहीं मिलती कि आप सूबों के ज़रिए जो है वो वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाएं एहतजाज का नाम देकर। दूसरी बात ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, पीटीआई के लोग ये तो कहते हैं कि आप बार बार हर टॉक शो में इन्हीं का तज़किरा करते हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस किस्म के वाक़यात और इतने वसी लेवल पर और इतनी प्लानिंग के साथ, और जिसकी प्लानिंग की कड़ियाँ जो हैं वो बानी पीटीआई से जाके मिलती हों, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जाहिर है कि अब अगर हुकूमत मेजर्स नहीं लेगी लोगों की सेफ्टी के या उस चीज़ों के, तो क्या कहा जा सकता है, कहीं पर भी कोई भी एडवेंचर ये कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पुरअमन एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। हम लोग खुद अपोजिशन में रहे, एहतजाज भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन बताएं कि एक बार भी जब इनकी पीटीआई की हुकूमत थी, कोई पीडीएम की तरफ से या पीएमएलएन की तरफ से इनको कोई सिक्योरिटी ब्रीच की गई हो, कोई इस तरह का मुल्क में इशू बना हो, नहीं। लेकिन धरनों से लेकर जब पीटीवी के ऊपर हमला किया गया था, और जब उस वक्त भी जो रेड जोन के अंदर घुसे, फिर जब अदम एतमाद के बाद एक दफ़ा इन्होंने प्रोटेस्ट किया और अंडरटेकिंग जाकर सुप्रीम कोर्ट में दी हुई थी कि हम लोग ये मतलब है कि रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, फिर भी इनके लोग रेड जोन के अंदर दाखिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि अभी बिल्कुल जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि इन्होंने मोबिलाइज नहीं किया लोगों को, जाहिर है पुरअमन तहरीकों के लिए भी लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, बात की जाती है। तो वो जो जाहिर है कि पार्टी के अंदर जो इनकी ग्रुपिंग्स हैं, जो इनके धड़े हैं, और जिस तरह से वो सारी चीज़ें तो उसकी नज़र हो गई हैं। और बाकी रह गया कि केपीके में तो फिर हुकूमती वसाइल पर और वहाँ के सीएम पर इन्हिसार किया जाता है कि वो लोग लाकर और कोई ना कोई मतलब है कि पाकिस्तान में इस किस्म का हंगामा करें, कोई इस तरह का करें कि जिससे एक पूरे मुल्क में तमाशा लग जाए। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अपने भी फायदे में यही है कि ये अब इनकी पार्टी भी जो है मजीद 9 मई जैसे वाकयात करने की मुतम्मिल नहीं हो सकती। ज़ाहिर है 9 मई के वाकयात के अंदर लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, और जिन जवान बच्चों ने उस एहतजाज की आड़ में जिनको मतलब है कि वो उनके ऊपर मुकदमात बने और उनसे जाकर कोर कमांडर हाउस में आग लगवाई गई, फिर जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख लें कि जो ज़ुबान इस्तेमाल जो है वो फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ की जाती है और अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, शोधा के ख़िलाफ़, वो कतई तौर पर किसी सियासी पार्टी को ज़ेब नहीं देता। मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, और मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर पहले भी पीटीआई के लोग आकर बैठे थे, आज से सवा साल पहले, लेकिन फिर वो उस वक्त इन्होंने खुद कहा था मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर उन मुज़ाकरात का बाइकआउट भी इन्होंने खुद किया। तो हमारी तरफ से तो अब भी ऑफर है कि आप मामलात को सियासी तरीके के साथ चलाएं, टेबल पर आकर बैठे, गुफ्तो शनीद करें, और उसके अंदर फिर मतलब है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। बातों से फिर हल भी निकल आते हैं मामलात के, लेकिन रियलाइज तो करें। एक दफ़ा भी पीटीआई की मेन लीडरशिप की तरफ से आज तक मुझे बताएं जिससे पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई, जिससे वो हमारी फोर्सेस जो सुबह शाम अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, वो फोर्सेस जिनके जवान शहीद हो रहे हैं रोज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और हम शोधा का तमस्खर उड़ाते हैं, दीगर इस किस्म के वाकयात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है ये रियासत को भी काबिल कबूल नहीं है जी। और इनके ऊपर इनको भी नजरसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिसी पर, और ये कोई स्ट्रेटेजी बनाए कि जिसके ऊपर ये इनके ऊपर ये स्टैंप लगे कि इनकी कोशिश जो है वो इंतशार वाली नहीं है, सियासी है, उसकी तरफ इनको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चौधरी साहब ये फरमाएं कि ये किस तरफ को जाएगी मामलात। फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि कई महीने तक ये एहतजाज जो है वो चल सकता है, और उसके बाद ये भी देखने में आया कि जो
کوٹ لکھپت کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ مفاہمت کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے، اور جو اڈیالہ والی لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی اسٹریٹ موومنٹ اور زور دکھانے کی طرف انکلائنڈ ہے. تو یہ جو ڈیوائیڈ کی بات ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ یو ایگری ود اٹ؟ اب ڈیوائیڈ ہے پی ٹی آئی میں، دھڑے بندیاں ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی میں تو عمران خان صاحب بھی میٹر کرتے ہیں نا جی، باقی تو کوئی میٹر نہیں کرتا، یا عوام ہے یا عمران خان ہے، بیچ میں تو کوئی ہے نہیں. لہٰذا اس کو کسی کو آپ جو مرضی کہہ دیں. آج کل محمود خان اجگزئی اور علامہ ناصر باز صاحب ہیں، وہ جو ہیں وہ اپوائنٹی ہیں. اس طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے پرانے چہرے تو ابھی وہ ہیں نا جو کوٹ لکھپت میں ہیں جی یا جن کو چھڑوا دیا گیا وہ لوگ ہیں. جی تو یہ لوگ تو نئے آئے ہیں اور ابھی تک موبلائز اپنے اپنے حلقوں میں بھی نہیں کر سکے. گزارش یہ کی کہ حکومت بھی کہتی تو ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں، لیکن یہ اس کا ماحول تو نہیں بناتے رہے. فار ایگزامپل اگر آپ اڈیالہ میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوٹ لکھپت سے شروع کریں. آپ ورکروں کو، خواتین کو جو ہے وہ ریلیف دینا شروع کریں. اور وہ ریلیف جو ہے وہ ناجائز سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. جو بھی 9 مئی میں یا فورسز کے پیچھے تو یہ چھپے نا یہ سیاست کریں اپنی. اور جو ان کے سنجیدہ کابرین ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. رانا ثناء اللہ سے اپنا خواجہ سعد رفیق جیسے کافی لوگ ہیں، یا صادق صاحب ہیں، وہ سارے اس بات کے حامی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ترک کر دیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں حکومت کیا کرتی ہے. حکومت بھی تو آپ دیکھیں نا کہ صوبائی حکومت کو نشانہ بنایا ہوا ہے. آپ نے ہمارے ورکرز کو، اپنے لیڈرز کو ہم نے جو ہے نشانہ بنایا ہوا ہے. ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے فیملی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہرڈلز ہیں گفتگو میں. گفتگو جو ہے اس کا ماحول تو بہرحال حکومت کو ہی بنانا ہے. جیسی تیسی حکومت بھی ہے، حکومت میں اختیارات تو ان کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی جی چوہے صاحب یہ نہیں لگتا آپ کو کہ بالکل بالکل یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کو پہل بھی کرنی پڑتی ہے، حکومت کو تھوڑا لچک بھی دکھانی پڑتی ہے. سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دونوں ہاؤسز کے اندر اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی ہوئی، سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور نیشنل اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب، تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی طرف سے ایک ایسا سٹیپ ہے کہ ظاہر ہے لیڈر لیس ایک اور سچویشن ہے، اور جب آپ کے پاس لیڈرشپ ہو، وہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو ظاہر ہے آتھرائز بھی کیا تھا، ان کو ہی وہ بن گئے، تو اب معاملات کو بات چیت کے تحت آگے نہیں چلنا چاہیے؟ یہ اپوائنٹمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ ایک خوشائند قدم ہے، لیکن اب اس کو اور بھی بڑھانا ہے نا جی. صرف اپوائنٹمنٹ سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ان کی ملاقات جو عمران خان صاحب سے کروائیں، یا کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان سے ملاقات کروائیں، ان کی رہائی. آپ دیکھیں نا لیگلی بھی یہ تین چوتھائی تو اپنی وہ کر چکے ہیں. 10 سال سزا ہے جو الزامات ہیں ان کے اوپر، تو 3-4 سال تو 3.5 سال تو ان کو ہو گئے ہیں اندر. تو یہ اور وہ پھر ایج کا ہوتا ہے، 77 ایئرز اولڈ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، جہاز صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، یا شاہ صاحب ہیں، یا چیمہ صاحب ہیں. تو یہ بیمار بھی ہیں. اور پھر ہمارا 35,000 ورکر جو ہے جھوٹے پرچوں میں ہے. تو جو خواتین ہماری لیڈران ہیں، عالیہ حمزہ ہے، زرتاج ہے، کمل شوذب ہے، عائشہ بھٹا ہے، سمیت ہماری بہت ساری جو خواتین ورکرز ہیں، ان کو جو ہے ان کی اپیل سے لگائی جائے. جو 5 سال سے نیچے ہیں ان کی اپیل ایز اے رائٹ لگتی ہے. دیکھیں نا جوڈیشری جو ایگزیکٹو کے تابع ہو چکی ہے، وہ سننی نہیں جا رہی. زیادتی کی بات ہے. یہ واحد مقدمات ہے 3 سال سے جن کی بیلوں کا ریکارڈ نہیں آیا. تو ایسی جب آپ باتیں کریں گے تو ایک طرف سے صرف یہ تو نہیں نہ کہنا ہوتا کہ جی آپ بات چیت کریں. یہ آپ نے پھر اس کا ماحول جو ہے اس کو بھی تو کوئی ڈیولپ کرنا ہے، یا اور اس میں کوئی پریکٹیکل سٹیپس بھی تو لینے ہوتے ہیں نا جی. اور ریاست جو ہے وہ حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہوتی ہے. ہمارے نون لیگ کے جو دوست ہیں وہ ریاست اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ادارہ ہے اور بہت پاورفل ادارہ ہے. ظاہر ہے پاکستان میں تو طاقت کا مرکز بھی آج کل اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ پارلیمنٹ ہے نہ وہ ہیں. تو ان کو بھی آن بورڈ کرنا یا لانا وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جب تک ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو معاملات تو نہیں حل ہوں گے. علی گور صاحب کیسے ریسپونڈ کریں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے تو کئی دفعہ یہ بات دہرائی جا چکی ہے کہ بھائی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں گفت و شنید کریں، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مذاکرات کریں یا گفتگو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود بانی پی ٹی آئی بھی کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو ہم مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، اس بات کا بھی انہوں نے بات کی۔ اور ابھی بھی جو مطلب ہے کہ ایک طرف جو بیان آتا ہے جس میں تحریک تحفظ آئین کے جو مولانا صاحب ہیں اور اچکزئی صاحب وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ وہ اور بات کرتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ بات کرے گا اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بانی پی ٹی آئی نے مینڈیٹ دیا ہے بات کرنے کا۔ تو ایک تو خود ان کی پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ دو لائنیں ہیں اس معاملے کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ان کو اپنی کنفیوژن جو ہے وہ دور کرنی چاہیے۔ جہاں تک ملاقاتوں کی بات کر رہے تھے تو ملاقاتیں تو بھائی لگاتار ہوتی بھی رہیں، وکلاء کی بھی ہوتی رہیں، سیاسی لوگوں کی بھی ہوتی رہیں، بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو چکی ہے، یہ ایک سیاسی لوگوں حقیقت کی ہے۔ آج تک ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ بتائیں علی صاحب اجازت دیں مجھے، یہ بتائیں کہ عدالت کا فیصلہ، یہ بات تو ٹھیک ہے خود علی صاحب، فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے جی علی صاحب اس طرف ہم اس طرف آتے ہیں۔ وکیل وہاں پہ جاتا رہا ہوں نا، کہ میں تو وکیل بھی ہوں، جی میرے کوئی سیاست سے تو تعلق نہیں ہے نا۔ نہیں علی صاحب مجھے اجازت دیں، ایک میرا سوال ہے وہ سن لیں پلیز۔ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے، لیگل کاؤنسل بھی، باقی چیزیں بھی ہیں۔ ہمیشہ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بہت تواتر سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، پہلے ملاقاتیں بھی رولز کے تحت ہوئی ہیں اور یہ ملاقات بھی عدالت کے فیصلے کے تحت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر بڑی ایک لیگل چیز بھی ہے، اور یہ کویسچن جو ہے اس کا کوئی سیٹسفیکٹری آنسر حکومت کی طرف سے نہیں آتا۔ اس کو پلیز ذرا بتائیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں حکومت کی طرف سے بالکل بڑا کلیئر میسج آیا ہے اور اس کا رسپانس بھی آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب پہلے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اب انہوں نے خود اپنی پارٹی کے ٹکٹس موسٹلی وکلاء کو دیے، اور وہ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کے لوگ ملتے رہے جس میں بیرسٹر گور صاحب بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، تو کیا وہ غیر سیاسی لوگ ہیں؟ یہ کہنا کہ سیاسی لوگوں کی نہیں ہوتی رہی اور اور فیملی کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، حتیٰ کہ دیگر بھی لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو باہر آ کر جس طرح سے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ریاست مخالف بیانات دیے جاتے ہیں، فوج کے بارے میں جس طرح سے بیانات دیے جاتے ہیں، اور جس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ اگر آ کر باہر بانی پی ٹی آئی کا یہ پیغام دے دیں گے کہ ملک کے اندر آپ انتشار پھیلائیں، ملک کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہماری افواج کے خلاف، شہداء کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیں اور وہ ایک کمپین کی صورت میں چلائیں۔ جب لاسٹ ٹائم بانی پی ٹی آئی کی بہن سے ملاقات ہوئی تھی تو کس کے وہ اس میں اسپیکر صاحب نے بھی کردار ادا کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس جگہ پر بھی جا کر یہی ثابت ہوا کہ اس کے بعد جو پھر سوشل میڈیا پر جس طرح سے ٹویٹس اور جس طرح سے ساری گفتگو ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو چونکہ بات آپ کے پروگرام میں بڑی مطلب ہے کہ لگی لپٹی بات کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر بات کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے ٹاک شوز کے اندر جی۔ اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ ایک بندے کو جس کو سزا ہوئی ہے اور وہ پھر ملک کے اندر ایک ہنگامے برپا کرنے کے لیے ایک خاص بیانیہ بنائے اور پھر جو بھی ملاقات کرنے آئے اس کے ذریعے آپ وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ہر جگہ پر اس طرح کے بیانات اور کمپین چلائیں،
تو پھر ظاہر ہے یہ بھی تو قانون اور آئین میں نہیں ہے نا کہ مطلب ہے آپ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کر ملک کے اندر جو ہے وہ ہنگامے برپا کر دے اور اس قسم کا ماحول کھڑا کر دے. علی صاحب اس کا جواب لیتے ہیں، اس کا جواب لیتے ہیں اور ایک اور سوال بھی پوچھتے ہیں. چوہے صاحب ایک تو اس کا جواب دیں، دوسرا اڈیالہ جیل کے ذرائع جو ہیں آفیشلز، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گور صاحب، ان کو اجازت دی گئی تھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی، بٹ ہی ڈیڈ ناٹ اویل دا اپرچونٹی. ہی اسٹوڈ دیئر فار کنسیڈریبل ٹائم تھنکنگ اینڈ دین ہی لیفٹ. تو یہ کتنی درست ہے بات، یا آپ کو اس کا علم ہے ایسا ہوا ہے؟ بیوقوفانہ بات ہے. گوہر کو اگر ملاقات کی اجازت ہوگی کیوں نہیں ملیں گے وہ؟ یہ تو جنہوں نے خبریں دی تھی بعد میں انہوں نے خود ہی ریفیوٹ کر دیا. اچھا 5 نمبر گیٹ پہ وہ کھڑے رہے ہیں اور صاحب جو ہے گھنٹہ ڈیڑھ کھڑا، 2 مرحلہ زیادہ کھڑا رہا. تو یہ تو مذاق کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ظاہر ہے جو پرانے لوگ جانتے ہیں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی رہتی ہے. باقی دیکھیں آپ ابھی بھی جو ہے حکومت نے جواب نہیں دیا ہے کہ ابھی کیوں آپ نے روکا ہوا ہے، جی کیوں روکا ہوا ہے. وہ عدالت کا حکم ہے، آپ عدالت میں چلے جائیں اگر کوئی ایسی بات ہے. عدالت کی آپ جو احکامات ہیں اس وقت میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ہیں، لکھنے کی کیا ضرورت تھی. ہمیں بھی کہتے تھے کہ لکھ کے دیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں لکھ کے دیا. تو یہ کر کے تو یہ اپنی جگہ. اصل میں یہ دیکھیں حکومت کے اختیار میں بھی کم باتیں ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی آئی تینوں جو ہیں اس بات پہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ 2 قدم پیچھے جانا ہے تو پھر مسئلہ بنے گا، اور مسئلہ ہے. سارے جو پرابلم میں جو سفر کر رہے ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام ہیں. بالکل. بحران ہے، معاشی بحران بہت چوہے شدید صاحب ہے. اجازت دیں آپ کو یہ جی بالکل بالکل آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب حکومت کی طرف سے یہ بات آتی ہے، ابھی علی صاحب نے بھی فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کلیئرلی کہا ہے کہ دے کانٹ بی اے پارٹی ٹو اٹ، اور سیاسی قوتیں اور سیاسی پارٹیز جو ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کلیئر میسج ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں؟ پھر اس چیز پہ اصرار کرنا کہ یہ امپاورڈ ہیں یا نہیں ہیں، ڈز اٹ میک سینس؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ ایک فینسی بات تو ہو سکتی ہے، بات تو گفتگو کی ٹھیک ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جب تک یہ ایک فیکٹ ہے، دیکھیں نا اس فیکٹ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. پاکستان کی سیاست میں ایک یہ irrefutable ریالٹی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور آج بھی طاقت کا جو مرکز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عوام یا پارلیمنٹ نہیں ہے. اور یہ جو پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں یہ مرہون منت ہے ان کے، ورنہ تو وہ یہ اپنے طور پہ تو نہیں آ سکتی تھی نا کہ یہ تو الیکشن تو نہیں جیتے ہوئے. معذرت کے ساتھ چوہے صاحب، بانی پی ٹی آئی نے ہی تو یہ سارا سلسلہ اوپنلی کہنا شروع کیا جب when he would call the organization, when he would call the establishment جلسوں میں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے، مطلب یہ کلچر تو بھی شروع تو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہوا. نہیں یہ آپ کی شاید آپ نے پڑھا، یہ کلچر جو ہے بڑا پرانا ہے. اس میں تو اگر آپ کہیں گے تو ہسٹری پھر 1947 آنورڈز کھول لیں گے کہ کیا کیا ہوتا رہا. دیکھیں نا ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. نہیں چوہے صاحب آپ کو باقاعدہ ہسٹری کا پتہ ہے، لیکن میں ایک عرض کروں نا جی کہ آپ جب یہ ہائبرڈ نظام کی بات تو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیفینس منسٹر بنایا گیا تھا، آپ کو پتا ہے ایوب خان صاحب کی ساری کیبنٹ جو ہے وہ سٹنگ جنرلز کے اوپر مشتمل تھی. پھر بھٹو صاحب بھی ان کے ذریعے ہے جی. وہ پھر بعد میں کیا کیا نہیں ہوا، یہ اور نون لیگ جو ہے یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کہیں کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے ذمہ آپ لگا دیتے ہیں. وہ تو کب 3.5 سال بھی حکومت ہی انہوں نے کرنے دی، اور وہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں. چوہے صاحب میں بالکل میں آپ سے کچھ چیزوں پہ ایگری کرتا ہوں، اور کچھ چیزوں کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں، جنرل فیض حمید کا نام لے چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ ان کے تھرو گورنمنٹ چلتی ہے. یہ چیزیں میں تو نہیں کہہ رہا، یہ چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں. گورنمنٹ آج بھی اسی طرح چل رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ایسی چلتی تھی. تو پھر شکوہ میں صرف یہ چوہے صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر شکوہ تو نہ ہوا یا پوائنٹ تو نہ ہوا جب وہ تب بھی یہی ہو رہا تھا اور اب بھی یہی ہو رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ نہیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے، تو میں نے تو آپ کو یہی آپ کو تصحیح کی ہے کہ جناب یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا.
کیونکہ یہ پہلے بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے جب تک تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی، بشمول پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، این پی، باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں یا بڑی پارٹیاں ہیں، جب تک وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ سدھر نہیں سکتا۔ اس طرح سے ہر جو ہے پارٹی ہے وہ آ کے طاقتور لوگوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے، یہ پہلی دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک سائڈ پہ ہے، ورنہ نارملی جو ہے وہ اپوزیشن اور ان کا ایک ہوتا ہے، اور یہ فیکٹس ہیں ہماری سیاسی تاریخ کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو تو آپ کو ان سے بات جو ہے وہ تو بہت دیکھیں نا، اب تو اسپیس ہی کوئی نہیں ہے۔ علی گور صاحب جو ہے میرا بھائی ہے، اپنا جی نون لیگ میں ہمارے بڑے دوست ہیں، ان کی کوئی اسپیس نہیں ہے۔ جب تک یہ اسپیس پولیٹیکل پارٹیاں ساری آپس میں بیٹھ کے ری گین نہیں کریں گی تو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ یہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کل آپ زید بکر کا نام لگا دیں، کوئی اور پارٹی آ جائے گی۔ جی تو یہ باتیں جس طرح سے چلائی جا رہی ہیں، ہائبرڈ نظام ہے بقول، مطلب یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا جی ان کی طرف سے۔ تو ہائبرڈ نظام ہے تو پھر سر کوئی بھی کمپوننٹ ہے تو وہ تو پھر طاقتوروں نے فیصلہ کرنا نا کہ کون کون رہے گا اور کون کون کیا کرے گا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، کہیں مت جائیے گا، واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ علی صاحب، آپ نے گفتگو سنی، آپ امپاورڈ ہی نہیں ہیں تو پھر مذاکرات کیسے کریں گے؟ اور آپ کو وہ پولیٹیکل سپیس گین کرنی ہوگی بیفور یو کم ٹو اے پوائنٹ جہاں سے آپ کے پاس وہ اختیار ہو کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ خواجہ آصف صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ ہائیبریڈ کا ورڈ آپ نے یوز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دیں، سمجھ آ جائے بات۔ جی ایک بات ان کی سمجھ آتی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جو آپ کی افواج ہیں وہ فرنٹ فٹ پر آ کر جو ہے وہ پاکستان کی ہر فیلڈ کے اندر نہ صرف مطلب ہے کہ اپنی کارکردگی دکھا رہی ہیں بلکہ ان چیزوں کو تسلیم بھی کر رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملبہ صرف سیاسی پارٹیوں کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا اور وہ نتائج نہیں آتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا مارکہ حق ہوا ہے جی اس میں کس طرح سے مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور مطلب ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کارکردگی دکھائی یعنی ہے، حکومت اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لیتی۔ نہیں دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ پورے ملک کا ہے، پوری افواج کا ہے، ہماری ساری ہاں، پوری افواج کا قوم ہے، کا ہے۔ قوم کا ہے، حکومت کا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی، اچھا وہی فیلڈ مارشل امریکہ جاتے ہیں، ان کو پذیرائی ملتی ہے، وائٹ ہاؤس میں بلایا جاتا ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خلاف ہی وہاں پر پروٹیسٹ کر کے زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں قطعی طور پر مناسب نہیں ہیں اور قابل برداشت تو پھر نہیں ہوں گی ان کی طرف سے۔ پھر دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ جو آج ایک طرف تو یہ خود کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں جی وہی آل اینڈ آل ہیں، وہی بات کریں گے، وہ ارمان بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا لائن ٹو کی جاتی ہے؟ ایک طرف ان کا خود سیاسی کردار یہ ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ میں تو آپ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، آپ عدم اعتماد میں میری مدد کریں۔ ایک طرف خود وہ مطلب ہے کہ جنرل مشرف نے انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ مجھ سے سیٹیں مانگتے رہے، خود وہ آ کر یہ کہتے رہے کہ میرے اجلاس کے اندر تو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، خود یہ کہتے رہے کہ جناب سارے فیصلے تو ادھر سے ہوتے ہیں، میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج بھی وہ حکومت لینے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، آج بھی حکومت لینے کے لیے وہ تمام اختیارات دینے کے لیے تیار ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سپیس بنائیں۔ بھائی، ہمیں کہنے سے پہلے خود بانی پی ٹی آئی اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ جس وقت وہ ایک حادثہ ہوا تھا 2013 کے الیکشن میں اور ایک لفٹ سے وہ سٹیج سے گرے تھے، نواز شریف صاحب تو ان کو پوچھنے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، ان کے گھر بنی گالا چلے گئے تھے کہ آئیں آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، آپ نے بھی اچھی سیٹس لی ہیں۔
تو آپ مطلب ہے کہ اپوزیشن کا کردار ضرور ادا کریں لیکن آگے بڑھتے ہیں. تو کبھی بھی بانی پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو باقی پارٹی کو چھوڑ دیں. وہ تو خود ہی گالم گلوچ کے عادی ہیں. چور کہنا, ڈاکو کہنا, وزیر اعظم کو میں گلے سے پکڑ کے گھسیٹ دوں گا. وہ ایک پارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں اور ان کے اندر اتنی مطلب ہے کہ اپنے چاہے ان کا مخالف صحافی ہو, چاہے ان کا مخالف کوئی سیاسی پارٹی ہو, ایون اچک ظہیر صاحب کے بارے میں وہ کیا زبان استعمال کرتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آج پوری پی ٹی آئی ادھر بیٹھی ہوتی ہے ان کے پاس جا کر مطلب ہے کہ جو بھی ان کی سپورٹ لینے کے لیے, لیکن جس وقت ان کے خلاف زبان استعمال کرتے تھے اس وقت انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی باقی پارٹی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں, ملکی مفاد کے لیے بھی چلے جاتے. تو لہذا وہ باتیں نہ کریں کہ جو مطلب ہے کہ کیا آر ٹی ایس سسٹم ایک حقیقت نہیں تھا, اسے بھی ڈینائی کر دیں. تو دیکھیں ان تمام چیزوں کے اوپر کیا بانی پی ٹی آئی آج تسلیم کریں گے کہ یہ سارے کام انہوں نے کیے؟ ہرگز نہیں وہ تسلیم کریں گے. اگر تسلیم نہیں کریں گے تو سیاسی سپیس کا گلہ کیوں کرتے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ؟ یہ تو کریڈٹ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے بڑا کلیئر موقف اختیار کیا کہ جائیں آپ سیاسی پارٹیز آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کریں. اور میرا خیال ہے کہ اگر سیاسی پارٹیز آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کریں گی تو وہ بھی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھے فیصلے کریں تو وہ اس کا خیر مقدم ان کی طرف سے نہ. تو وہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں بات کریں. پہلے آپ سیاسی پارٹی اگین آن پیپر بالکل ٹھیک ہے یہ بات. علی صاحب اس کا جواب لے لیتے ہیں. چوہے صاحب آپ نے گفتگو سنی, میرا بھی اس میں ایک سوال ہے, بلکہ دو ہیں. پہلا یہ ہے کہ جس پولیٹیکل سپیس کا آپ ذکر کر رہے تھے, لسننگ ٹو ہم, اب جو انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں, تو بانی پی ٹی آئی کا وہ پولیٹیکل سپیس گین کرنے میں ان کی سیاست میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ 1. نمبر 2, علیمہ خان صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان 8 فروری کی کال دے رہی ہے, یہ تو بانی پی ٹی آئی نے دی ہی نہیں ہے. ایک دونوں کوشچنز کو آنسر کر دیں تو یہ تھوڑا کانٹرڈکشن آ گئی, کیونکہ امپاور تو بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا ان کو, اور اسٹریٹ موومنٹ کا بھی انہوں نے ہی کہا تھا, تو وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے نہیں کہا. دونوں چیزیں بتا دیں پلیز. نہیں, علیمہ بی بی کی بات تو میں وزن نہیں ہے. جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو تو اتھارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف دی گئی ہے, جی اور وہی آگے بڑھائیں گے, اور وہی مذاکرات کے لیے بہترین لوگ بھی ہیں. جہاں تک دیکھیں پولیٹیکل سپیس, آپ شاید دونوں حضرات میری بات کو فالو نہیں کر سکے, میں دوبارہ بات کرتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب تک آپ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھیں گی تو لاسٹ پولیٹیکل سپیس جو تمام سیاسی جماعتوں کی چلی گئی ہے اس میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے. وہ تمام سیاسی جماعتیں they have lost it now. اس طرح ابھی علی غور صاحب نے خود ہی ایڈمٹ کیا ہے کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہر معاملے میں مداخلت کر رہی ہے اور اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے, یعنی حکومت جو ہے وہ تو پیچھے ہے. اور یہ پہلی دفعہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو کہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ ان کا نہیں بھی بنتا, وہاں پہ بھی وہ آگے بڑھ کے تو کام کر رہے ہیں. تو اس جو موجودہ نظام ہے دیکھیں نا, اس میں تو ہر چیز, پارلیمنٹ سبسروینٹ ہے ایگزیکٹو کی, اور عدلیہ سبسروینٹ ہے. چوہے صاحب if I may, میں گزارش کرنے کی اجازت دیں. دیکھیں میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, سب بیٹھیں گے اور پھر ایک پولیٹیکل سپیس گین کریں گے اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک, لیکن میں بانی پی ٹی آئی کی کنٹریبیوشن ٹو دس اینڈ اس کی بات کر رہا تھا. وہ ساتھ تو بیٹھنے پہ کبھی تیار نہیں ہوئے, اس چیز کے تو آپ بھی گواہ ہیں. وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کبھی بھی تیار تو نہیں تھے, ابھی بھی تیار نہیں ہیں. تو how would you create that scenario جس کے اندر وہ بھی اس حصے کا پروسیس کا حصہ ہوں اور ان ساری ٹاکس میں شامل ہوں, so that the political parties gain that space. میں سوال صرف یہ ہے, سمپل سی بات. دیکھیں وہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہہ دیا نا کہ بلا غیر مشروط ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اتھارٹی تو ان کے پاس ہے. جب وہ ملیں گے, جب سیاسی لوگ ملیں گے, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. جی آپ نے اگر دروازہ کھولنا تو اس کی کنجی بھی تو دیکھیں نا, کنجی کوٹ لکھپت نے, اور یہ ان لوگوں کو آپ رہا کریں, پیرول پہ رہا کر رہا ہے تو واپس. چوہے صاحب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اس کنسنسس پہ پہنچ جائے آپ کے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ, تو
آخر میں بانی پی ٹی آئی ویٹو تو نہیں کر دیں گے اس کو کہ نہیں میں نے بات نہیں کرنی؟ بھائی دیکھیں یہ اسی لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا طریقہ کار اختیار کریں نا جی. جی وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں جنہوں نے ٹائم گزارا ہوا ہے جی آپ ان کو بھیجیں. یہ لوگ جو موجودہ قیادت ہے یہ تو نہیں کر سکتی. یہ تو ان کی تو نہ ان کی اختیارات ہیں نہ ان کا قد کاٹ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے آگے کوئی بات کر سکیں. یہ تو وہاں پہ بالکل کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے. اور یہ بات نہ دیکھ نا آپ کو اگر کسی کو ملانا, ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں, ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں, ہم تو اس بندے کو بھیجتے ہیں جس کی کوئی بات مانتا ہو اور جس کا قد کاٹ ہو. اگر آپ کسی کام کے مطابق آپ نے بندے چوز کرنے ہوتے ہیں جی بندوں مطلب یہ ہر چیز یہ اس میں جو رسٹک وزڈم ہے دنیا داری ہے جی اس میں آپ کو ہر کام کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. آپ یہ کہیں کہ فلاں آدمی یہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا, یہ غلط سوچ ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ مل بیٹھ کے بات کرنے کی ہے تو ملنا بیٹھنا تو پڑے گا. اگر عمران خان صاحب نے یہ بالکل کہا ہے, میں نے تو اس وقت دیکھے نا اس میں جو ہم جیسے لوگ ہیں یا ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر سیاسی لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے. نہ تو دیکھیں نا بندے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس جو کہ باہر آئے. سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے لوگ آج بھی تیار ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. بلکہ میں تو آج میں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈران جو ہیں وہ کیوں لیٹر نہیں لکھتے یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اور وہ ممبران ہیں ان کی تبدیلی کے لیے, تاکہ ان کو تبدیل کریں. اور جو 1 سال سے زائد کی مدت ہو گئی ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہا ہے, یہ ملک کا سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے, تو اس میں جو پرماننٹ اپائنٹمنٹس ہونی چاہیے اس پہ بھی وہ لکھیں. تو یہ ساری چیزیں بیٹھ کے مذاکرات ہی ہونے. مذاکرات اگر حکومت 8 فروری سے پہلے انڈلج کر لے گی تو بہتر ہوگا. اس کے بعد اگر کرے گی یا اگر کوئی معاملہ پھر زیادہ خلیج بڑھ جائے گی جی. تو اس کا نقصان تو ملک کو ہی ہوگا نا جی. علی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ وادی اطراء کے اندر جو نقل مکانی چل رہی ہے اس کے اوپر بڑی کنفیوژن ہے. جو کے پی حکومت ہے وہ بالکل متضاد بیانات دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے بالکل غلط بات کر رہی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آج ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب, انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب اور اختیار ولی صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی. اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے ریٹریٹ کی وہ چیزیں جو پہلے بھی حکومت بتا چکی ہے. میرے خیال میں آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی یا اس کا کچھ متن آپ کو پتہ ہوگا. تو یہ کیوں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے؟ حکومت ایک بات کر رہی ہے, کوئی زور نہیں لگایا, وہ کہہ رہے ہیں جی زبردستی نکالا. یہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں آپ, کیا ویو پوائنٹ ہے آپ گورنمنٹ کا؟ بڑی سمپل بات ہے کہ یہ کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے کہ جب سے دیکھیں نا یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اور خاص طور پر اس کے تانے بانے بھی جب وہ فیض صاحب سے شروع ہوتے ہیں, جب دہشت گردوں کو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی مطلب ہے کہ نکالا گیا جیلوں سے اور ان کو آباد کاری کی گئی, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف افواج ہے جو شبانہ روز قربانیاں دے رہے ہیں, کتنے کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, کتنی مائیں جو ہیں وہ مطلب اپنے بچوں سے محروم ہو گئیں, کتنی جو خواتین ہیں ان کے جو شوہر ہیں وہ مطلب ہے کہ شہید ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں اتنی عظیم قربانیوں کے بعد بھی اگر آپ دہشت گردوں کی فیور میں بولیں گے, اور یہ کوئی صرف پاکستان کی افواج کا فیصلہ تو نہیں ہوتا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور قوم کا فیصلہ ہوتا ہے. افواج تو پھر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. آپ اور کے پی کے کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ مخالفت کرتی ہے اس آپریشن کی, اور وہ کلیئرلی بانی پی ٹی آئی کی آپ ٹویٹس دیکھ لیں, اور جو چیف منسٹر ہے وہ بھی کہتا ہے. تو اس لیے وہ ادھر جا کے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب زبردستی نکال دیا, یہ کیا. حالانکہ ولنگلی ظاہر ہے وہ لوگ کہاں چاہیں گے کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں کہ ہر وقت وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بنے رہے. اور اگر وہ ہر جو ہے وہ مطلب ہے کہ کسی بھی شہر میں کوئی بندہ چاہے گا کہ ان کے شہر میں دہشت گردوں کا قبضہ ہو, اور اگر افواج اور حکومت یہ کہے گی وفاق کی کہ بھائی آپ کے امن کرنا ہے اس کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ لوگ بالکل کوآپریٹ کریں گے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. وہ اس چیز علی سے صاحب فائدہ اٹھاتے ہوئے, بالکل ٹھیک. علی صاحب چوہی صاحب سے اس کا کامنٹ لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے, کامنٹ ضروری ہے.
चौधरी साहब, सूबाई हुकूमत कहती है कि हमें बिल्कुल नहीं बताया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, और जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जी हमने टाइमली बता दिया था, बड़ा रिलैक्स भी किया है सारा। बिल्कुल डिस्कनेक्ट है स्टेटमेंट्स में। प्लीज़ अपना कमेंट दें। देखिए, सूबाई हुकूमत तो इसकी ऑपरेशन की कभी भी हिमायती नहीं थी, खासकर सोहेल अफरीदी और उनकी कैबिनेट। ये इससे जो पिछली हुकूमत थी उसको 4 अरब रुपया जो है वो उनसे मुख्तस जो है हुआ था। फिर इस कैबिनेट ने उसको जो डिस्प्लेस लोग हैं, इसमें जो मसला ये हुआ है कि ये जो टाइमिंग है, ये जो वहाँ पे माइग्रेशन होती है, ये जो प्लेन्स में आते हैं, वादी में आते हैं लोग, ये तीरा में या इधर हमारे मानसरा में, कागान नारायण में भी ये इस तरह से होता है कि लोग वहाँ पे अपने जानवर भी लेके वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, वहाँ पे तो बिल्कुल एक्सेस भी नहीं रहती। तो सर्दियों में जो है वो बिल्कुल ऑपरेशन करने की गुंजाइश नहीं होती। तो इस पे जो अब तो है वो ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो अब वो उसकी टाइमिंग जो है वो जो हमारे मेरे ख्याल में वो कैलकुलेट ठीक नहीं हो सकी। और अब सुबकी से बचने के लिए ये तोज़ी पेश की जा रही है। जो माइग्रेशन होती है वो हमेशा सर्दियों से पहले होती है, बर्फ़ से पहले होती है, क्योंकि बर्फ़ के बाद तो वहाँ पे मूवमेंट के तरीक़ेकार ही को वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे इन एरियाज़ में इवन अफ़गान जहाज़ में जो एक्टिविटीज़ थी वो भी सर्दियों में रुक जाती थी, और वो जो बर्फ़ के मेल्ट होने के बाद वो स्टार्ट होती हैं, क्योंकि रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। इवन जो बर्फबारी इस बार हुई है मरी में, जो लोग नीचे हैं वो नीचे रह गए, ऊपर वो नहीं जा सके पिछले हफ्ते, वो क्योंकि रास्ते सारे जो है वो बंद है। तो ये जिस तरह से सूबाई हुकूमत में कंसेंसस अमन जरगा का हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून, पीटीआई समेत तमाम ईवान के अंदर मौजूद और बाहर मौजूद पार्टियों ने कंसेंसस किया था, चाहे ज़रूरत तो थी कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एतमाद में लें, और अभी भी एतमाद में लें, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे जो जो जाने दे रहे हैं, फोर्सेस के लोग भी हमारे बच्चे हैं, ये जो अवाम है ये भी बड़ा हमारे अपने लोग हैं। तो ये बिल बैठ के बात करनी चाहिए। ये इस तरह से जो आज तोज़ी पेश की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो बचगाना बात है, वो तो मजाक की बात है। उस पे तो कोई भी जो है वो एग्री नहीं करेगा। ये बड़ा संजीदा मामला है, और इस मामले के ऊपर सियासत जो है वो नहीं करनी चाहिए। वफाक को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। IPOs जो हैं ये ऑपरेशन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं। पहले वो कह रहे थे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो की गई, लेकिन अब वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। इस मामले में जो मौसम है उसमें IPOs भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे तो जो मूवमेंट है या जो इन्फिल्ट्रेशन है वो तो बिल्कुल ही वो अब मुमकिन ही नहीं हो सकती इस मौसम में। चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।